हज का रुकन आजम वकूफ अरफा अदा मस्जिद निमरा से खुतबा हज देते हुए मस्जिद नबी के इमाम खतीब शेख डॉक्टर अली अब्दुर्रहमान ने कहा, ए ईमान वालों, अल्लाह से डरो और तकवा इख्तियार करो, अहद की पासदारी करो, किसी को अल्लाह का शरीक न ठहराओ। अल्लाह ताला फरमाता है, आखिरत से डरो और उसकी तैयारी करो। क़यामत का दिन बहुत दर्दनाक है। जो ईमान लाता है अल्लाह उनका दिफा और मदद करता है। अल्लाह ने दीन में आपके लिए कोई मुश्किल नहीं रखी। सबसे बेहतरीन दुआ वो है जो यौम अरफा के दिन मांगी जाए। ए अल्लाह, मुसलमानों में यकजहती अता फरमा, मुसलमानों के तमाम मामलात की हिफाजत फरमा। अमरीकी फौज का जनूबी ईरान पर फजाई हमला, तर्जुमान सेंटकॉम ने हमले की तस्दीक कर दी। तर्जुमान सेंटकॉम ने बताया, ईरानी मिसाइल लॉन्चिंग साइट्स और माइंस बिछाने वाली कश्तियां निशाना थी। अमरीकी फौजियों को ईरानी खतरात से बचाने के लिए दिफा में हमले किए। तर्जुमान का मजीद कहना था, अमरीकी सेंट्रल कमांड जंगबंदी के दौरान तहम्मुल के साथ दिफा कर रही है। ईरानी मीडिया ने बंदर अब्बास पर 3 हमलों की तस्दीक कर दी। ईरानी मीडिया के मुताबिक सूबा हमजगान का फजाई दिफाई सिस्टम भी फाल कर दिया गया। खलीज ओमान में अमरीकी जंगी बहरी जहाजों पर मिसाइल दागे जाने की इत्तलात है। पासदाराने इनकलाब का फजाई हुदूद की खिलाफ वर्जी पर अमरीकी ड्रोन मार गिराने का दावा। पासदाराने इनकलाब के मुताबिक MQ-9 रैपिड ड्रोन ईरानी हुदूद में दाखिल हुआ था, जिसे तबाह कर दिया गया। जंग बंदी की खिलाफ वर्जियों पर भरपूर जवाब देने का हक महफूज रखते हैं। ईरान का अमरीकी इक़दामात पर फैसला कुन और कानूनी रद्द-ए-अमल का इंतबाह। ईरान ने अमरीका पर जंगबंदी की खिलाफ वर्जी का इल्जाम लगा दिया। ईरानी वजारत खारजा का कहना है, अमरीकी फौज ने गुज़श्ता 48 घंटों में हमजगान के इलाके में ईरानी तिजारती जहाजों को निशाना बनाया, जो सीज फायर की खुली खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान की सालिसी में जारी सिफारती कोशिशों के दौरान अमरीकी कार्रवाइयों ने वाशिंगटन की बदनीयती को बेनकाब कर दिया, जिसकी शदीद मजम्मत करते हैं। उसकी तमाम नताइज की जिम्मेदारी अमरीका पर आयद होती है। ईरान किसी भी हमले को बगैर जवाब के नहीं छोड़ेगा, अपनी खुद मुख्तारी के दिफा के लिए पूरी तरह तैयार है। मर्ग बरा अमरीका, इस्लामी जमहूरिया का मुस्तकिल नारा रहेगा। ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई का सोशल मीडिया पर पैगाम लिखा, अमरीका को खित्ते में मजीद अड्डे कायम करने का मौका नहीं मिलेगा। मुस्तकबिल उम्मत मुस्लिमा और नई इस्लामी तहजीब का है। अब वक्त की सुई किसी सूरत पीछे नहीं जाएगी। खित्ते के गयूर कौमें और सरजमीन अब अमरीकी फौजी अड्डों के लिए ढाल नहीं बनेगी। खलीज में अमरीकी शरारतों के लिए अब कोई महफूज पनाहगाह बाकी नहीं बची। फौजी अड्डों के खात्मे से अमरीका खित्ते में साबका हैसियत से दूर होता जा रहा है। दुश्मन ईरान को हथियार डालने पर मजबूर करने के हदफ में नाकाम रहा है। अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान के अफजूदा यूरेनियम को तल्फ करने के लिए तजावीज पेश कर दी। ट्रुथ सोशल पर लिखा, ईरान अफजूदा यूरेनियम हमारे हवाले करे जिसे अमरीका लाकर तल्फ किया जा सके। अफजूदा यूरेनियम ईरान से मिलकर उसकी जगह पर भी तल्फ की जा सकती है। ईरानी यूरेनियम को किसी और काबिल कबूल मकाम पर भी तल्फ किया जा सकता है, जिसका जौहरी तवानाई कमीशन या मुसावी इदारा तल्फी के दौरान गवाह हो। अमरीकी सदर के बयान पर ईरानी सिफारत खानों और कौंसिल खाने के शदीद बरहमी का इजहार। घाना में ईरानी सिफारत खाने ने एक्स पर लिखा, अफजूदा यूरेनियम घर में है और घर में ही रहेगी। कीनिया में ईरानी सिफारत खाने ने एक्स पर लिखा, ट्रंप अब तक न्यूक्लियर डस्ट तस्वुर के वहम में मुब्तला है। पिछली बार आपने इस्फहान से न्यूक्लियर डस्ट निकालने की कोशिश में 12 फौजी तैयारे गंवाए थे। भारतीय शहर हैदराबाद में ईरानी कौंसिल खाने ने एक्स पर लिखा, अगर ईरान ने यूरेनियम अमेरिका को देना होती तो जंग से बहुत पहले ऐसा कर चुका होता। ईरान के साथ मुआहिदा अब भी मुमकिन है। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो कहते हैं, कतर में मुज़ाकरात हुए हैं, देखना होगा कोई पेशरफ्त हो सकती है या नहीं। सदर ट्रंप ने इस काम को अंजाम देने की ख्वाहिश जाहिर की। या तो वो एक अच्छा मुआहदा हासिल करेंगे या कोई मुआहदा नहीं करेंगे। अमरीका से मुज़ाकरात हतमी मरहले में दाखिल हो चुके हैं। हुकूक के हुसूल के लिए कोशिशें जारी है। ईरान के रहबर मुअज़्ज़म मुश्तबा खामनाई के मुशीर मोहसिन रज़ाई कहते हैं, अमरीकी जारहियत के खिलाफ हमारी उंगलियां ट्रिगर पर हैं। दुश्मनों और उनके इत्तेहादियों के लिए आबना हुर्मुज़ बंद है।
امریکہ خلیج میں داخل ہوا تو شدید اور دردناک جواب دیا جائے گا۔ ایرانی قومی سلامتی کمیٹی کے سربراہ ابراہیم عزیزی نے کہا، آبنائے ہرمز پر ایران کی خود مختاری اور امن معاہدے تک پہنچنے کے لیے اہم ہے۔ امریکی ناکہ بندی ختم ہوئی تو ہرمز سے گزرنے کا عمل ایران کے طے کردہ انتظامات کے تحت ہوگا۔ عید قرباں میں رہ گئے چند گھنٹے باقی، مویشی منڈیوں میں خریداروں کا رش۔ کراچی کی مویشی منڈی میں خریداروں کو خوبصورت جانوروں کی تلاش، آخری وقتوں میں بھی بیوپاری قیمتیں کم کرنے کو نہیں تیار۔ اسلام آباد کی مویشی منڈی میں بھی خریداروں کا رش، بیوپاری کی ڈیمانڈ خریداروں کی جیب پر بہت بھاری۔ لاہور، کوئٹہ اور پشاور کی مویشی منڈیوں میں بھی بھاؤ تاؤ جاری، گھر پر لائے گئے جانوروں کی بھی خوب خاطر مدارت کی جا رہی ہے۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں بوہری برادری آج عید الاضحیٰ منا رہی ہے۔ کراچی میں مرکزی اجتماع طاہری مسجد میں ہوا۔ سیالکوٹ میں برہمن بیل نے منڈی لوٹ لی، لوگوں کی بڑی تعداد تگڑے بیل کا دیدار کرنے آ رہی ہے۔ مالک کہتا ہے بڑے نازوں سے پالا ہے۔ فیصل آباد والے بھی عید قربان کے لیے پرجوش۔ فیصل آباد میں ایک خاندان بڑی تعداد میں قربانی کرتا ہے۔ قصور کی منڈی میں اونٹوں کی مانگ، پشاور میں پہاڑی بکروں کی دھوم، سکردو میں پہاڑی یاک موجود۔ ایبٹ آباد کی منڈیوں میں بھی خوب رش۔ سرفراز کے بادشاہ اور سلطان کی دھوم، سابق کپتان پالے ہوئے بچڑوں کی قربانی کریں گے۔ کہا بچپن سے جانور پالنے کا شوق ہے، پہلے محبت سے پالتے ہیں پھر اللہ کی راہ میں قربان کر دیتے ہیں۔ ہیڈ کوچ نے کال پر حسن علی اور فہیم اشرف کو کراچی آنے کی دعوت بھی دے دی۔ کہا بقرعید کا کراچی جیسا حسن دنیا کے کسی حصے میں دیکھنے کو نہیں ملتا۔ بیٹنگ کوچ اسد شفیق نے بھی ویڈیو کال جوائن کی۔ پاک سندھ دوستی کی جڑیں بہت گہری ہیں، آج ہم یکجان دو قالب ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا پاکستان اور چین کے سفارتی تعلقات کے 75 سال مکمل ہونے پر تقریب سے خطاب۔ کہا معاشی اور عسکری میدان میں چین کا کوئی مقابلہ نہیں، اس کے باوجود صدر شی جن پنگ تنازعات کے حل کے لیے مذاکرات پر یقین رکھتے ہیں۔ شہباز شریف نے پاک چین ایگریکلچر تعاون پر ورکشاپ سے خطاب میں کہا، آہنی دوستی کو زراعت، صنعت، تحقیق و ترقی اور دیگر اسٹریٹجک شعبوں میں انقلاب میں تبدیل کریں گے۔ وزیر اعظم کا IBI کارپوریشن کے ہیڈ کوارٹرز کا بھی دورہ، پاک چین اقتصادی اور تکنیکی تعاون کو مزید وسعت دینے کے عزم کا اعادہ۔ شہباز شریف نے بیجنگ میں چینی کاروباری وفود سے ملاقاتیں کی۔ وزیر اعظم چین کا 4 روزہ دورہ مکمل کر کے لاہور پہنچ گئے۔ پاکستان اور چین کا اسٹریٹجک شراکت داری کو مزید گہرا کرنے پر اتفاق۔ سی پیک 2.0 کی ترقی، گوادر پورٹ کو علاقائی رابطہ مرکز بنانے پر بھی اتفاق کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے دورہ چین پر مشترکہ اعلامیہ جاری۔ چین اور پاکستان کا دفاع، سلامتی اور انسداد دہشت گردی تعاون میں مزید وسعت کا اعلان۔ چین نے مسئلہ کشمیر کو تاریخی تنازع قرار دیتے ہوئے اقوام متحدہ قراردادوں کے مطابق حل کی حمایت دہرائی۔ پاکستان اور چین کا مشرق وسطی میں امن و استحکام کے لیے مشترکہ کردار جاری رکھنے پر بھی اتفاق۔ چین کا پاکستان کی خود مختاری، سلامتی اور علاقائی سالمیت کے لیے غیر متزلزل حمایت کا اعادہ اور عزم کا اظہار۔ فریقین جنگ بندی کی پاسداری کریں، چین کی اپیل۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا، مشرق وسطی کے تنازعات کو پرامن طریقے سے حل کیا جائے، بات چیت کا راستہ اپنائیں تاکہ خطے میں جلد امن بحال ہو سکے۔ ایران جنگ کے آغاز سے ہی چین فریقین کے ساتھ رابطے میں ہے۔ صدر شی جن پنگ کے 4 اصولوں کے تحت خلیجی خطے میں امن کی بحالی اور ایرانی جوہری معاملے کی سفارتی حل کے لیے اپنا مثبت کردار جاری رکھے گا۔ امید ہے متعلقہ فریقین اس موقع کا فائدہ اٹھائیں گے، مذاکرات کے ذریعے ایک ایسا حل نکالیں گے جس میں سب کے جائز تحفظات کا خیال رکھا گیا ہو۔ پاکستان دیرینہ تنازعات کے پرامن حل کا حامی ہے۔ مشرق وسطی میں حالیہ کشیدگی میں پاکستان نے مذاکرات کی اہمیت پر زور دیا۔ کشیدہ صورتحال نے عالمی سطح پر معاشی چیلنجز بھی پیدا کیے
پاکستان نے کشیدگی میں کمی کے لیے مخلصانہ کاوشیں کی ہیں۔ عالمی قوانین اور معاہدوں کی پاسداری یقینی ہونی چاہیے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا سلامتی کونسل میں عالمی امن و سلامتی برقرار رکھنے سے متعلق مباحثے سے خطاب۔ کہا پانی کا بطور ہتھیار استعمال ناقابل قبول ہے۔ سندھ طاس معاہدے کی یک طرفہ معطلی تسلیم نہیں کرتے۔ چند ایک ملکوں کو فائدہ دینے کے بجائے تمام رکن ملکوں کے مساوی کردار کو تسلیم کرنا ہوگا۔ 8 دہائیوں سے مسئلہ کشمیر حل طلب ہے۔ پاکستان نہتے فلسطینیوں کے حقوق کا بھی حامی ہے۔ پاکستان کی ثالثی کردار کی عالمی سطح پر پذیرائی۔ TRT کا کہنا ہے امریکہ ایران کشیدگی کے دوران پاکستان قابل اعتماد ثالث کے طور پر سامنے آیا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کے ثالثی اور سفارتی کردار نے پاکستان کی علاقائی اہمیت کو نئی تقویت دی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر حقیقت پسند اور نتائج پر مبنی سفارتی انداز رکھنے والی شخصیت کے طور پر سامنے آئے۔ ان کی سفارتکاری تشہیر کے بجائے خاموش روابط اور بیک چینل ڈپلومیسی پر مبنی ہے۔ مشکل حالات میں بھی امریکہ ایران کے درمیان روابط کا سلسلہ برقرار رکھا۔ پاک بھارت کشیدگی کے بعد فیلڈ مارشل عاصم منیر کی عسکری اور سفارتی ساکھ مزید مضبوط ہوئی۔ پاک سعودی دفاعی معاہدے نے پاکستان کی علاقائی ساکھ کو مضبوط کیا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے پاکستان کی مغربی سرحدوں پر دہشت گردی کے خلاف سخت موقف اپنایا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا مینا میں پاکستانی عازمین حج کے کیمپس کا دورہ، سہولتوں کا جائزہ لیا۔ کیمپس میں موجود افراد سے ملاقات کی۔ 100 سالہ معمر ترین حاجی سے خصوصی ملاقات کر کے خیریت دریافت کی۔ محسن نقوی نے کہا پاکستانی عازمین حج میں سے ہر ایک حاجی ہمارے لیے بہت خاص ہے۔ سعودی حکومت نے اس بار حجاج کو پاکستان میں ہی امیگریشن کی بڑی سہولت دی۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان اور وزارت حج کے خصوصی شکر گزار ہیں۔ عید اسپیشل ٹرینیں بھی گھنٹوں تاخیر کا شکار، اپنوں میں عید منانے کے لیے جانے والے اذیت سے دوچار۔ پاکستان ریلوے کی عید ٹرین پر جانے والے مسافر گھنٹوں کراچی اور لاہور کے ریلوے اسٹیشن پر بے یار اور مددگار بیٹھنے پر مجبور۔ مسافروں کا کہنا تھا کراچی ریلوے پر پینے کا پانی بھی دستیاب نہیں۔ کراچی میں پسند کی شادی کرنے والے جوڑے کے قتل میں ملوث ملزم گرفتار۔ ملزم ساجد نے گزشتہ روز ملیر سعودآباد میں بہن اور بہنوئی کو قتل کرنے کا اعتراف کر لیا۔ ویڈیو بیان میں کہا میں نے غیرت کے نام پر بہن کو قتل کیا۔ بہن کی عابد نامی شخص سے منگنی کی تھی جس کے بدلے 3.5 لاکھ روپے لیے تھے۔ بہن نے پسند کی شادی کی تو عابد رقم کا تقاضا کرنے لگا اور نہ ملنے پر بہن کے قتل کی شرط رکھی۔ کوکین ڈیلر انمول اور پنکی کو گردوں میں تکلیف، جیل حکام کا ملزمہ پنکی کا SIUT سے طبی معائنہ کرانے کا فیصلہ۔ سندھ جیل حکام کا پولیس کو سخت سیکیورٹی اسکواڈ فراہم کرنے کے لیے مراسلہ۔ جیل پولیس نے پنکی کے اسپتال منتقلی کی تردید کر دی۔ کہا ملزمہ پنکی کا معائنہ جیل کے ڈاکٹرز نے کر لیا ہے، کسی بھی دوسرے اسپتال منتقل نہیں کیا جا رہا۔ ملزمہ کو گردوں میں تکلیف کی شکایت، معدے اور آنکھوں کے امراض بھی ہیں۔ جیل ڈاکٹرز نے ملزمہ کی حالت تسلی بخش قرار دی ہے۔ تفتیشی ذرائع کا کہنا ہے کہ جیل کسٹڈی کے بعد تاحال تفتیشی ٹیم پولیس نے پنکی سے تفتیش نہیں کی۔ تفتیشی پولیس کا موقف ہے بیان کے لیے عدالت سے اجازت لینا پڑتی ہے۔ PTI کے 50 سے زائد MPs نے وزیر اعلیٰ KP کے خلاف گروپ بنا لیا۔ ذرائع کا کہنا ہے بانی PTI بھی سہیل آفریدی کی کارکردگی سے نالاں ہیں۔ KP حکومت کے لیے بجٹ کی منظوری میں مشکلات کا خدشہ۔ سہیل آفریدی نے محسن نقوی سے ملاقات بھی اسی مشکل سے نکلنے کے لیے کی تھی۔ مولانا فضل الرحمان سے بھی وزیر اعلیٰ KP نے حمایت مانگی۔ ترجمان KP حکومت شفیع جان کی سہیل آفریدی کے خلاف گروپ بندی کی تردید۔ کہا صوبائی اسمبلی کے اراکین سہیل آفریدی کی قیادت میں متحد اور عوامی خدمت کے لیے پرعزم ہیں۔ پارٹی میں تقسیم کا خواب دیکھنے والے پہلے بھی ناکام ہوئے۔ سہیل آفریدی کو بانی PTI کا مکمل اعتماد حاصل ہے۔ ملک قومی حکومت کی جانب بڑھ رہا ہے، بجٹ کے بعد اس میں تیزی آئے گی۔ آنے والے دنوں میں گرینڈ اپوزیشن الائنس کانفرنس بلائے جا رہے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان PTI اور پیر پگارا کو بھی بلائیں گے۔
قومی مذاکراتی کمیٹی کے سربراہ فواد چودھری کی ARY نیوز سے گفتگو. کہا امید ہے وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر کی جلد ملاقات ہو جائے گی. ہمیں ہر وہ کوشش کرنی چاہیے جس سے سیاسی درجہ حرارت میں کمی آئے. PTI میں موجود زیادہ تر سیاستدان نئے ہیں. پارٹی قیادت فیملی اور سوشل میڈیا کے دباؤ میں فیصلے کر رہی ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب سے ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک کے چیف انویسٹمنٹ آفیسر کی ملاقات. باہمی دلچسپی کے امور اور ادارہ جاتی تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال. مریم نواز نے کہا باکو اربن فورم میں پنجاب حکومت کی اپنی چھت اپنا گھر پروگرام کو سراہا گیا. پنجاب کے ہر حصے میں الیکٹرک بس اور ای بائک پروگرام کامیابی سے جاری ہے. پنجاب نئے شہری طرز حکمرانی کے ماڈل کی طرف بڑھ رہا ہے. صاف پانی، صحت اور بہترین ٹرانسپورٹ سسٹم پنجاب حکومت کی اولین ترجیح ہے. آئندہ بجٹ میں حکومت کی آئل مارکیٹنگ کمپنیز سے 72 ارب روپے ونڈ فال منافع واپس لینے کی تیاری. وزارت خزانہ ذرائع کے مطابق آئندہ مالی سال میں آئل مارکیٹنگ کمپنیز سے ونڈ فال گین ٹیکس وصول کیا جا سکتا ہے. آئل مارکیٹنگ کمپنیز نے خطے کی کشیدگی کے دوران پیٹرولیم مصنوعات پر منافع کمایا. رقم واپس لے کر پیٹرولیم سبسڈی، بجلی نرخوں میں ریلیف اور مالی خسارہ کم کرنے کے لیے استعمال کی جا سکتی ہے. OMCs کے 72 ارب روپے کے غیر معمولی منافع کو قانونی اور مالیاتی طریقے سے واپس لیا جا سکتا ہے. اسرائیل کی جانب سے جنگ بندی کی خلاف ورزی. اسرائیلی فوج کا غزہ کے المغازی کیمپ پر ڈرون حملہ، 5 فلسطینی شہید. لبنان کے جنوبی علاقوں میں اسرائیلی فضائی حملوں میں 12 افراد شہید، متعدد زخمی ہو گئے. ملک کے بیشتر علاقوں میں درجہ حرارت میں اضافے کا امکان. چند بلوچستان سمیت جنوبی پنجاب میں شدید گرمی کی لہر متوقع. NDMA نے 31 مئی تک ملک بھر میں شدید گرمی کی لہر کا الرٹ جاری کر دیا. سونے اور چاندی کی قیمتوں میں کمی. فی تولہ سونا 2400 روپے کم ہو کر 4,75,362 روپے کا ہو گیا. بین الاقوامی مارکیٹ میں فی اونس سونا $24 کمی سے $4,530 پر آ گیا. فی تولہ چاندی 153 روپے کمی سے 8,117 روپے میں فروخت ہو رہی ہے. مشرق وسطی میں کشیدگی بڑھنے کے باعث بین الاقوامی مارکیٹس میں خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ. برنٹ خام تیل کی قیمت 1.2% اضافے سے $98.39 ہو گئی. ویسٹ ٹیکسس خام تیل کی قیمت 1.3% اضافے سے $92.16 فی بیرل ہو گئی. آسٹریلوی ٹیم کے کپتان میچل مارش کی پاکستان کے خلاف ون ڈے سیریز میں شرکت مشکوک. مارش کی جگہ جوش انگلس کی قیادت کرنے کا امکان. آسٹریلوی میڈیا کا کہنا ہے میچل مارش تخنے کی انجری میں مبتلا ہیں. پیٹ کمنز اور ٹریوس ہیڈ نجی لیگ میں مصروف ہیں. پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان 3 میچ کی سیریز 30 مئی سے راولپنڈی میں شروع کی جائے گی. اور ARY نیوز پر ہوگی بڑی عید پر تینوں دن بڑی انٹرٹینمنٹ. ہر بار کی طرح اس بار بھی ہوگا ایک سے بڑھ کر ایک پروگرام. باخبر سویرا، ہوشیاریاں، معصومانہ شو میں ہوگی آپ کی پسندیدہ شخصیات سے ملاقات. بڑی عید کے 3 دن قہقہوں، خوشیوں اور محبتوں کے رنگ صرف ARY نیوز کے سنگ.